एपिसोड 9। शाम 5 बजे मैं और जिम्मी अब्बू मियाँ के यहाँ जा पहुंचे। वो जमानत पर रिहा होकर घर आ गए थे और घर में मौजूद थे। चाची, सादिक और शबनम उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखते अब्बू मियाँ खुश हो गए। आओ बेटे आओ। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा और बोले, बेटा, तुमने मेरे और मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। मुझ गरीब के पास सिर्फ दुआएं ही हैं जो मैं तुम्हें हर लम्हे देता रहूंगा। मैंने जो कुछ किया आप उसे एहसान का नाम ना दें। मेरे लिए दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ये क्या कम है कि एक नेक आदमी हर लम्हे मुझे अपनी दुआओं से नवाजता रहेगा। शबनम ने बताया कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने उसके लिए अपनी जानें खतरे में डाल दी थी। इस दुनिया में कौन किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। और फिर बेटा, मेरा और शबनम का तुमसे रिश्ता नाता ही क्या था। ना तुम बेटे हो, ना भाई हो, ना ही खानदान के कोई फर्द हो, ना ही हम वतन हो, मगर तुमने हमसे ना टूटने वाला पाकीज़ा रिश्ता कायम कर लिया। दुनिया में भला इससे बड़ा और रिश्ता कौन सा हो सकता है। इनकी जगह अगर कोई और होता ना तो पलट कर भी ना देखता। शबनम की आवाज़ गूंजी तो मैंने अब्बू मियाँ से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए ममनूनियत के चिराग रोशन थे। उसके रुखसारों के गुलाब खिल उठे थे। मुझे अपने आप पर कोई इख्तियार न रहा और मैं उसकी आंखों की गहराइयों में डूबता चला गया। उसने मुझे यूं मुतवज्जो पाया तो अपनी आंखों की चिलमा नीचे गिरा ली। उसकी कुर्बत से मेरी हालत अजीब होने लगी थी। मैंने सोचा, अब मुझे आइंदा यहाँ नहीं आना चाहिए, वरना ये लड़की जब भी कभी मेरे सामने आएगी मेरी यही हालत हो जाएगी। मैंने जाने की इजाज़त चाही तो वो बोली, आप आए अपनी मर्जी से हैं, मगर जाएंगे मेरी मर्जी से। मैं आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैं कोशिश के बावजूद इनकार न कर सका। उसने जिस अपनाई, जिस लहजे और जिस मोहब्बत से मुझे दावत दी थी, उसने मेरी जुबान पर ताला डाल दिया। मुझे तजब्जुब में देखकर चाची मुस्कुराने लगी। शबनम बहुत लजीज खाने पकाती है, एक बार खाओगे तो जिंदगी भर उसका जायका नहीं भूल सकोगे। मैंने एक तवील सांस लेकर इस बात में सर हिला दिया। यकायक सादिक और शबनम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस पल वो दोनों जैसे हम सब से ही नहीं, दुनिया व माफिया से भी बेखबर हो गए थे और एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। मेरा बार बार जी चाह रहा था कि मैं इस माहौल से चला जाऊं जहां मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन मेरे पैरों में कई बेड़ियां पड़ी हुई थी। मैं अपनी जगह से हरकत भी ना कर सका। जब खाना चुन दिया गया और शबनम मेरे साथ ही बैठ गई तो मुझे खाने की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ा। वो मुझे और जिम्मी को बड़े इसरार से खिला रही थी और मेरा वजूद उसकी रफाकत में दहक रहा था। मेरी रगों में खून के बजाय सियाल आग दौड़ रही थी। मैं उसकी तरफ देखने से हर मुमकिन इज्तनाब बरत रहा था, क्योंकि सादिक मेरे मुकाबिल बैठा था और वो सादिक की अमानत थी। मैं और जिम्मी अबू मियाँ के से निकले तो रात के 10 बज रहे थे। शबनम भी दरवाजे तक रुखसत करने आई थी। सिकंदर साहब, आते रहिएगा। मैंने सोचा, उससे पूछूं किस लिए? कोई नया जख्म खाने के लिए? क्या तुम मुझे मेरे दर्द की दवा दे सकती हो? मैंने शबनम को आखिरी बार देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखों और पलकों के दरीचे भी बंद कर लिए, जैसे उसने मेरी आंखों में मेरे दिल के जख्मों से रिश्ते हुए लहू को भी देख लिया हो। आखिर वो औरत थी, औरत जो मर्द को जितना पहचानती है और पढ़ सकती है, मर्द उसका अशर अशीर भी नहीं समझ सकता। उसके गुलाब के से चेहरे पर एक कर्व का बादल सा आकर गुजर गया। मैं रिक्शे की तरफ बढ़ा। जिम्मी ने रिक्शे में बैठने के बाद ड्राइवर को मेरे घर का पता बताया। रिक्शा चल पड़ा तो वो मुझसे बोला, सिकंदर भाई, ये आप बैठे बैठे कहाँ खो जाते हैं? मैंने कई बार महसूस किया है कि आप शबनम को देखकर खो से जाते हैं और आपको ये भी होश नहीं रहता कि आप कहाँ बैठे हैं। मैं जिम्मी की बात पर चौंक पड़ा। क्या? कौन खो जाता है? कहाँ? अरे आप, मैंने कई बार महसूस किया है कि आप शबनम को देखकर खो से जाते हैं और आपको ये होश भी नहीं रहता कि आप कहाँ बैठे हैं। मुमकिन है आपकी ये हरकत किसी और ने महसूस ना की हो, मगर मैंने और शबनम ने इसे जरूर महसूस कर लिया था। वो बेचारी तो परेशान सी होती रही थी। शायद उसकी वजह यह है कि वो एक हसीन मुजस्समा है। ये बात नहीं है सिकंदर भाई, कोई और बात है। और भला क्या बात हो सकती है दोस्त? क्या वो इतनी हसीन नहीं कि उसे बार बार देखा जाए? आप आप शायद शबनम को पसंद करने लगे, बल्कि आपको उससे मोहब्बत हो गई है। मैं अपने दिल का राज फाश होने पर छटपटाया नहीं, बल्कि पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? जो मोहब्बत आशना होते हैं वो दिलों का गुदास आंखों से पढ़ लेते हैं। मोहब्बत इंसान को बड़ा हसास बना देती है। तुम सच कहते हो दोस्त। मेरी जिंदगी में यूं तो कितनी ही लड़कियां आई जो हसीन भी थी और पुरशबाब भी, लेकिन ना तो कभी मुझ पर उनके हुस्न का जादू चला और ना ही उनका शबाब मुझे डसने में कामयाब हो सका। मगर शबनम को पहली बार देखकर यूं लगा जैसे मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। मैं साहिल पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सादिक की मोहब्बत में गिरफ्तार है। लिहाजा मैंने यही सोचा है कि मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी आपको यही मशवरा देने वाला था। मुझे आपका फैसला सुनकर खुशी हुई है।
آپ نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ آپ دونوں کے حق میں مفید ثابت ہوگا. لیکن معلوم نہیں میں اپنے فیصلے پر قائم رہ پاتا ہوں یا نہیں. اگر آپ کو شبنم سے واقعی محبت ہے، اس کا مستقبل اور خوشیاں عزیز ہیں، تو اس فیصلے پر قائم رہنا ہی پڑے گا. ویسے بھی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے. اس کے دل میں اور خوابوں میں کوئی اور ہی بسا ہوا ہے. ہم کتنی آسانی سے دوسروں کی جیبوں سے مال اڑا لیتے ہیں. اگر صادق اس کے دل کے بجائے جیب میں ہوتا تو میں پہلی فرصت میں اسے پار کر کے کسی گٹر میں پھینک دیتا اور آپ کے لیے راستہ صاف ہو جاتا. میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. ویسے ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ اگر ممکن ہو تو کسی طرح اس کا دل جیت لیجیے. جمی، دل کا سودا صرف ایک بار ہوتا ہے. یہ بازی ہمیشہ ایک ہی بار لگتی ہے، چاہے جیتو یا ہارو. دوسرا موقع نہیں ملتا. میں نے حتمی لہجے میں کہا اور چپ ہو گیا. جمی سے باتیں کر کے میرا دل قدرے ہلکا ہو گیا تھا. وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار کر جانا چاہتا تھا، مگر میں چوراہے پر ہی اتر گیا تاکہ ٹہلتا ہوا چلا جاؤں. اپنی گلی میں پہنچا تو غلام رسول کو بے قراری کے عالم میں ٹہلتے دیکھا. مجھ پر نگاہ پڑتی وہ لپک کر میرے پاس آیا. سکندر بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ میں شام سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا کہ وہ کس لیے آیا ہے. اس نے میرے کمرے میں پہنچ کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پورے 1 سال کی فیس دے دی. لیکن سکندر بھائی، آپ نے یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ میں غریب آدمی ہوں، اتنا بوجھ کیسے اتار سکوں گا؟ میں تو ان ہنگاموں کی وجہ سے بالکل ہی خلاش ہو گیا ہوں. اس سے آپ کا کیا تعلق ہے غلام رسول بھائی؟ آپ سے کس نے کہا کہ چچا اور بھتیجی کے معاملے میں دخل دیں؟ نہیں نہیں سکندر بھائی، خدا کے لیے مجھے میری نظروں میں مت گراؤ. میں اس بد نصیب بچی کا باپ ہوں. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. اور میں اس خوش نصیب بچی کا انکل ہوں. نوشین سے میرا تعلق برسوں پرانا ہے، اور پھر کوئی احسان نہیں کرتا کسی پر. یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نوشی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ روشنی دیکھنے کے لیے مجھے کچھ مزید بھی کرنا پڑتا نا، تو شاید میں دریغ نہ کرتا. اور ہاں، میں نے جیب سے 3,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے. یہ رقم البتہ قرض حسنہ ہے آپ کے کاروبار کے لیے. غلام رسول کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا، مجھے اس ہفتے بڑے اچھے آرڈرز ملے تھے. یہ رقم اس آرڈر کا کیش ہے. محلے والوں میں میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ میں شہر میں ایک پرائیویٹ فرم کا سیلز مین ہوں اور کمیشن پر کام کرتا ہوں. آپ اس رقم سے کاروبار کریں. جب کاروبار سنبھل جائے تو مجھے میری رقم لوٹا دیجیے گا. وہ کسی قیمت پر یہ رقم لینا نہیں چاہتا تھا. میں نے اسے زبردستی کمرے سے نکالا اور اس کی ایک نہ سنی. پھر اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تو رات کے 12 بج رہے تھے. کچھ دیر بعد میں بستر پر لیٹا تو میرے تصور میں پھر سے شبنم آن کھڑی ہوئی. میں نے سوچا کہ اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے. اب وہ کسی اور کی امانت ہے. کچھ دیر کی کشمکش کے بعد میں شبنم کو ذہن سے جھٹک کر نیلم اور اس کی تنظیم کے بارے میں سوچنے میں کامیاب ہو گیا. میرا ذہن ایک تدبیر کے گرد گھوم رہا تھا اور اس پر عمل کرنا زیادہ مشکل بھی نہ تھا. میں اس پروگرام کے تانے بانے سلجھاتا ہوا سو گیا. پہلا صبح میری آنکھ کھلی، مگر میں دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا. 9 بجے اٹھ کر میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر اپنی جیب کا جائزہ لیا اور خفیہ جگہ سے مزید رقم نکال لی. اس کے بعد میں نے وہ خط نکالا جو انسپیکٹر کی جیب سے نکلا تھا. اسے 2-3 بار پڑھا. حالات کی سنگینی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. نیلم بھی اسی تنظیم سے وابستہ تھی. یہ تنظیم ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلی ہوئی تھی اور ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کے لیے نوجوانوں کو استعمال کر رہی تھی. میں نے خط طے کر کے خفیہ جگہ پر رکھ دیا. گھر سے نکل کر میں نے حلوہ پوری کی دکان کا رخ کیا. آج ناشتے میں حلوہ پوری کھانے کا بہت جی چاہ رہا تھا. ناشتہ کرنے کے بعد میں چائے پینے مہربان ہوٹل گیا اور چائے پینے کے دوران سوچتا رہا کہ اس تنظیم تک کیسے رسائی حاصل کروں. میں تنظیم کے صرف ایک رکن سے واقف تھا اور وہ تھی نیلم. مگر میں نیلم کے دشمنوں میں سے تھا اور وہ میری جانی دشمن بنی ہوئی تھی. کسی طرح تنظیم کے دفتر کا پتہ لگ بھی جاتا تو وہاں قدم رکھنا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا، کیونکہ نیلم میرا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کے علاوہ وہ نقلی انسپیکٹر اور اس کے ساتھی بھی میری صورت سے آشنا ہو گئے تھے. ایسی صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. رات جو ذہن میں ترکیب آئی تھی اس پر عمل کرنا فضول تھا. میں کوئی دوسری ترکیب سوچنے لگا. سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ نیلم کا تعاقب کر کے تنظیم کے دفتر کا پتہ چلایا جائے. دفتر کا پتہ چلنے کے بعد پھر سوچا جا سکتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. دفتن مجھے اس جاری انسپیکٹر کا بھی خیال آیا. اگر وہ کہیں نظر آ جائے تب بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے. وہ بھی اس تنظیم کا ایک اہم رکن تھا، جبھی تو اس کے ذمے اتنا اہم خط پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. اس کا نام صابر تھا. خط میں صابر ہی لکھا تھا. صابر کو کسی طرح قابو سے کرنے سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں. جیب سے برآمد ہونے والا خط کسی آسیب کی طرح میرے ذہن پر چھا گیا تھا. میرے وطن کی طرف ناپاک نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں اور دشمن کے گھناؤنے عزائم کی بو آ رہی تھی. انتشار، بدامنی اور ملک ٹوٹنے کا خوف میرے اعصاب کو شکستہ کر رہا تھا. میں نے تہیہ کر لیا کہ اس تنظیم کا قلع قمع کر کے ہی رہوں گا. میں اپنی جگہ سے اٹھتا کہ عقیل کے پاس جاؤں.
میک اپ کر کے اپنا حلیہ تبدیل کروا لوں؟ اس صورت میں نیلم کا تعاقب آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو مجھے اپنی نظروں کی گرفت میں لیے ہوا تھا، اور میرے کھڑے ہوتے ہی وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ اس کا انداز مجھے بہت پراسرار لگا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے لیا۔ وضاقتہ سے وہ کوئی نمبری بدماش لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر صفا کی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ وہ اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے اس طرح گھورا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ میں نے ہوٹل سے نکل کر ایک قریبی بک اسٹال پر کھڑے ہو کر اپنا شک دور کرنے کے لیے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے تعاقب میں پایا۔ وہ ایک پان کی دکان پر کھڑا مختلف سمت میں دیکھ کر یہ تاثر دے رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے خالی رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک خالی ٹیکسی روک کر ڈرائیور سے بات کر رہا تھا۔ ڈرائیور شاید آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر شاید اس نے اسے کچھ لالچ دے کر تیار کر لیا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی کسی قدر فاصلے پر میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ گویا ایک تفریح آ گئی۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کا کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں نے اسے صدر چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ایک لمبی مسافت کا مسافر مل گیا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے اس سے کلفٹن چلنے کے لیے کہا۔ کلفٹن سے کماڑی ٹیکسی مسلسل میرے تعاقب میں تھی۔ میں انجان اور لاپرواہ بنا بیٹھا رہا۔ دل ہی دل میں ہنس بھی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا کہ اسے نیلم نے ہی میرے تعاقب میں بھیجا ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ اور ہراساں کر کے اپنی رقم وصول کرنا چاہتی تھی، یا پھر کوئی دوسرا مقصد رہا ہوگا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کتنی دیر تک میرا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ ایک طرح سے میں اسے تعاقب کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ شخص ٹیکسی میں بیٹھا جھنجھلا رہا ہوگا اور بری طرح پیچ و تاب بھی کھا رہا ہوگا۔ ٹیکسی کے میٹر کے ساتھ ساتھ اس کا پارا بھی چڑھ رہا ہوگا۔ ادھر میرا رکشے والا الگ پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ادھر ادھر مارا مارا کیوں پھر رہا ہوں۔ اسے شاید یہ گمان گزرا کہ میں کوئی خپتی ہوں۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب، یہ آپ بلا مقصد ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں؟ میں چیچا وطنی سے آیا ہوں، کراچی کی بڑی تعریف سنی تھی، اسی لیے گھوم پھر کر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے 2 بار رکشے والے کو رکوا کر لسی اور 7 اپ کی بوتل پلائی، تمباکو کے پان بھی کھلائے۔ اس دوران ٹیکسی ذرا فاصلے پر رکی رہی۔ تعاقب کرنے والا ٹیکسی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ ٹیکسی کے قریب جا کر اس کے چہرے کا جغرافیہ دیکھوں، میری اس حرکت سے اس پر کیا بیت رہی ہے، مگر میں نے اپنی اس خواہش کو بری طرح کچل دیا۔ صدر پہنچ کر میں نے رکشہ چھوڑ دیا۔ میٹر سے 50 روپے زیادہ دیے تو رکشے والا خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے گرم جوشی سے سلام کیا اور رخصت ہوتے ہوئے بولا، اگر آپ کو پھر کبھی سیر کرنی ہو نا تو کوثر نیازو کالونی میں آ کر گل زمان ہوٹل والے سے بہادر خان کا پوچھ لینا۔ میرا نام بہادر خان ہے، میں 20 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ 4 گھنٹے مسلسل رکشے کا سفر 4 گھنٹوں کی گھڑ سواری کے مترادف تھا۔ اب میری بھوک چمک اٹھی تھی اور پیٹ میں آنتوں نے ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں زیبو نثر اسٹریٹ کی طرف چل دیا۔ عقب میں دیکھا تو وہ آدمی میرا پیچھے چلا آ رہا تھا۔ فاصلہ ہونے کے باوجود مجھے اس کے کڑے تیور اور گھورتی ہوئی آنکھوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں زیرلب مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ثاقب اسنیک کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ یہ ایک ایئر کنڈیشن ہوٹل تھا۔ گرمی اور پسینے سے پریشان ہو کر مجھے ٹھنڈے اور فرحت بخش ماحول کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ میں دروازے میں داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک جوڑا باہر نکل رہا تھا۔ لڑکی حسین اور پرکشش تھی۔ اس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور اترائی اترائی سی لگ رہی تھی۔ اس کا ساتھی بہترین سوٹ میں وجی اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ امارات اور غرور کی جھلک اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی۔ یکایک لڑکی مجھ سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنے ساتھی کی طرف سمٹ گئی۔ اس طرح وہ بے دہانی میں چلنے والے ساتھی کے کندھے سے ٹکرائی تو وہ بوکھلا گیا۔ یوں لڑکی سیدھی میرے کندھے سے آن ٹکرائی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا، ورنہ شاید ہم گلے مل رہے ہوتے۔ مرد سوچے سمجھے بغیر مجھ پر چڑھ دوڑا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلتے؟ دیکھ کر چلنا بعض اوقات زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، واٹ؟ ہم تم جیسے بدماش کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے محترم، جو کچھ ہوا محض اتفاقاً نہیں ہوا ہے، اس میں آخر چراغ پا ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تم نے جان بوجھ کر حرکت کی ہے۔ میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، لیکن وہ شخص غالباً میری معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے پر تل گیا تھا۔ میری نرم گفتاری نے شاید اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل کمینے، میں تیرا دماغ درست کر دوں گا۔ وہ بری طرح دھاڑنے لگا۔ اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر دیکھ کر میری رگوں میں بھی خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں نے بھی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور پھر میرے فنکار ہاتھوں نے فوراً ہی اپنا کام سر انجام دے ڈالا۔ ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر پڑا، دوسرا ہاتھ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب سے بٹوا نکال لایا۔ میرا ہاتھ جیسے اس کے جبڑے پر پڑا وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے جواباً حملہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا ہی تھا کہ میں نے تیزی سے اس کے پیٹ پہ مکہ دے مارا۔ اس نے میرا گریبان چھوڑا اور پیٹ پکڑ کر کرہانے لگا تو میں نے اس کے ایک لات بھی جڑ دی۔ اس رنگین تتلی کا چہرہ اتر گیا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ ہنگامہ ریسٹورانٹ کے دروازے پر ہوا تھا۔ اندر بہت سی میزیں بھری ہوئی تھیں۔
قریبی میز سے ایک شخص اٹھ کر ہمارے قریب آیا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور پروقار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقاب جیسی چمک تھی۔ اس کی وضع قطع بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اعلیٰ افسر ہے۔ اس دوران وہ رنگین تتلی مجھ پر برس پڑی۔ میں تمہیں سمجھ لوں گی، ایک تو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، دوسرے میرے شوہر کو مارا، میں تمہیں ابھی فکس کرا دوں گی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تم اپنے شوہر کے کندھے سے ٹکرا کر مجھ سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے کس نے بدتمیزی کی اور گالیاں دی۔ جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ فکس اپ کرانے کی حسرت ہے تو وہ بھی پوری کر لو۔ پلیز اس جھگڑے کو یہیں ختم کر دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ اس سنجیدہ شخص نے درمیان میں آ کر کہا۔ عورت کا شوہر سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کرسی کا سہارا لے کر کراتے ہوئے کہا، یہ جھگڑا یوں آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ میں اس ڈفر کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میری توہین کی، مجھے گالیاں دی ہیں۔ گالیاں انہوں نے نہیں، آپ نے دی ہیں۔ اس شخص نے مداخلت کی۔ انہوں نے آپ کی مسز کے ساتھ غلط حرکت بھی نہیں کی، میں دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کی مسز ہی ان سے ٹکرائی تھی۔ آپ ایک شریف آدمی ہو کر دوسرے شریف آدمی سے اس طرح کیسے پیش آ سکتے ہیں؟ آپ بلا وجہ اس آدمی کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ اسے شریف کہہ رہے ہیں جس نے میرے شوہر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ وہ تتلی تنک کر بولی، تو کیا شریف آدمی دوسروں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے کو کیا کہیں گے؟ بہتر ہے آپ بات کو یہیں ختم کر دیں۔ بات بڑھانے سے آپ کو ندامت اور پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ اشتعال انگیزی سے کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز اپنے شوہر کو آپ باہر لے جائیے محترمہ۔ چاروں ناچار وہ بد مزاج محترمہ اپنے خر دماغ شوہر کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ میں نے اس مہربان شخص سے مصافحہ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، کوئی بات نہیں مسٹر، غلطی انہی دونوں کی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدھا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ مجھے فوری طور پر اس بٹوے سے نجات حاصل کرنا تھی جو میں نے جھگڑے کے ہرجانے کے طور پر اڑا لیا تھا۔ ٹوائلٹ پہنچ کر میں نے جیب سے بٹوا نکالا۔ بڑا ہی نرم و نازک سیاہ رنگ کا چرمی بٹوا تھا۔ میں نے زپ ہٹائی اور بٹوے کا منہ کھول کر اندر جھانکا تو میرا رواں رواں خوشی سے جھوم گیا۔ بٹوے میں 100 کے نوٹوں کی ایک نئی پتلی سی گڈی موجود تھی۔ میں نے اسے باہر نکال کر دیکھا تو وہ تعداد میں 50 تھے۔ اس کے علاوہ 50 کے 3، 10 کے 5 اور 5 والے 6 نوٹ بھی تھے۔ 4 وزٹنگ کارڈز بھی تھے۔ پرس پھینکنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ میں نے دل پر جبر کر کے فلش کی ٹنکی کا ڈھکنا اٹھایا اور بٹوا اس میں ڈال دیا۔ 100 کے نوٹوں کی گڈی کی میں نے پن اندر دبا دی تاکہ وہ پیر میں نہ چبھے۔ پھر اسے موزے میں رکھ لیا اور شلوار کا پائچہ ٹھیک کر لیا۔ باقی رقم میں نے قمیض کی جیب میں رکھ لی۔ پھر ہال میں آ کر میز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو میری نظریں اس شخص کو بھی ڈھونڈ رہی تھی جو میرے تعاقب میں تھا۔ ہال میں ملگوجی سے روشنی تھی مگر چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ خوفناک چہرہ کہیں بھی نظر نہ آیا، گویا وہ شخص اندر نہیں آیا تھا اور باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کارنر کی ٹیبل کی طرف بڑھا جس کے قریب 2-3 اور میزیں بھی خالی پڑی تھیں۔ ویٹر آیا تو میں نے انتہائی پرتکلف کھانے کا آرڈر دیا۔ میرا آرڈر پیڈ پر نوٹ کر کے اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، باہر میرا ایک دوست کھڑا ہے، اسے بلا لاؤ، کہنا سکندر بلا رہا ہے۔ میں نے اسے 5 کا نوٹ دیتے ہوئے اس کا حلیہ بتایا اور اس نوٹ نے اس پر بجلی کا سا اثر کیا۔ اس نے کچن میں جا کر آرڈر بتایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند منٹ بعد ویٹر آیا تو اس کے پیچھے پیچھے میرا دشمن بھی تھا۔ اس کے چہرے اور سرخ آنکھوں میں شدید حیرانی کے تاثرات تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ وہ میری میز کے پاس پہنچ کر رکا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، تم تھک گئے ہوگے، تھوڑی دیر سستا لو۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دوستانہ رویے نے اسے مزید حیران کر دیا اور اس کی آواز گویا حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے ٹھنڈے پانی کے لبریز گلاس اس کی طرف اشارہ کیا۔ پانی پیو یار، ٹھنڈا پانی غصے کے لیے ہی نہیں، حیرت دور کرنے کے لیے بھی اکسیر ہے۔ اسے واقعی پیاس لگ رہی تھی، ویسے بھی اس نے میرے تعاقب کے دوران کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ جب اس نے دوسرے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی راہ میں میرا ہاتھ حائل ہو گیا۔ پانی سے پیٹ بھر لو گے تو کھاؤ گے کیا؟ میں نے تمہارے لیے بھی کھانا منگوایا ہے۔ میرے لیے کھانا؟ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھا، جیب سے ایک میلا سا رومال نکال کر چہرے سے پسینہ پوچھا، تم مجھے جانتے ہو کیا؟ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی، نہیں، مگر جاننا ضرور چاہتا ہوں کیونکہ تم تقریباً 4-5 گھنٹوں سے مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اچھا، تو تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں تمہارے تعاقب میں ہوں؟ شاید اس لیے تم رکشے میں بیٹھ کر سڑکوں پر گھومتے رہے ہو۔ تم نے بڑے بھونڈے انداز میں میرا تعاقب کیا تھا۔ تعاقب کرنا بھی فن ہوتا ہے اور تم اس سے ناواقف ہو۔ تم ویسے کسی لومڑی کی طرح چالاک اور ہوشیار ہو۔ تم نے کسی بھی لمحے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہیں اس تعاقب کا احساس ہو گیا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ جس طرح کھیل کے مقابلے میں لنچ کا وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح اس مقابلے میں بھی لنچ کا وقفہ ہوا ہے، یا پھر اسے
عارضی صلح بندی سمجھ لو. تم مجھ سے واقف ہو لیکن میں تم سے ناواقف ہوں. اب ذرا تفصیلی تعارف ہو جانا چاہیے. میں تمہارے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا نام سکندر ہے. میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میرے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اسے ہر قیمت پر انجام دینا ہے. اس کا آخری جملہ بڑا سنسنی خیز تھا. میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. اگر تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو شوق سے مت بتاؤ، لیکن یہ تو بتا دو کہ تمہیں میرے پیچھے کس نے لگایا ہے. کیا نیلم اتنی بے وقوف ہے؟ کون نیلم؟ غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے کسی نیلم نے تمہارے تعاقب میں نہیں بھیجا. ویٹر کھانا لے کر آیا تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی. ویٹر میز پر برتن لگا رہا تھا تو اس نے حیرت سے ان کھانوں کو دیکھا، جس سے مجھے اس کی حیثیت کا اندازہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی. شاید اسے اب تک کی زندگی میں ایسے پرتکلف کھانے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے. ویٹر چلا گیا تو میں نے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، کس لیے میرا تعاقب کر رہے ہو. وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو خاموش رہو. یہ کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. میں بھی کھانا کھانے لگا. مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ بھوکا ہے اور اس وقت تک کچھ نہیں بولے گا جب تک اس کے منہ میں لقمے کا گداز ہے. کھانا خاموشی سے کھایا گیا. ایئر کنڈیشن ہال کے ٹھنڈے ماحول نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی تیزی سکون آشنا ہو گئی اور اعصاب کا انتشار بڑی حد تک قابو میں آ گیا. کھانے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا. اس دوران میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا تھا. وہ مضبوط ہاتھ پیروں والا خوخار آدمی تھا. اس کے ہونٹوں اور چہرے کی ساخت سے صفاکی جھلک رہی تھی، لیکن آنکھیں، گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ گھلا ہوا تھا. چائے منگواؤں؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا. نہیں، کھانے کے بعد میں چائے نہیں پیتا. میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا. کچھ دیر قبل وہ جتنا احمق اور سادہ لو نظر آ رہا تھا اب ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہو رہی تھی. میری سوالیہ نظروں کے جواب میں بالآخر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا. تمہارا دھندا کیا ہے؟ اس نے پوچھا. میں کمیشن ایجنٹ ہوں. کس قسم کا کام ہے؟ غیر قانونی؟ ارے نہیں، میں اپنا کام قانونی سمجھ کر ہی کرتا ہوں. تم مجھے معقول آدمی لگتے ہو. شکریہ. تمہارے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے. تمہاری رائے غلط ہے. تم نوجوان ہو. میرا چھوٹا بھائی بالکل تمہاری عمر کا ہے. اس کے لہجے میں کرب کی آمیزش محسوس ہونے لگی، جس سے اندازہ ہوا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے. ممکن ہے وہ مر چکا ہو یا پھر شاید قریب المرگ ہو. تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ سکتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا. میں جا رہا ہوں. پہلے تمہاری زندگی خطرے میں تھی، لیکن اب میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. میں غلط فہمی میں اندر چلا آیا تھا، ورنہ شاید. بیٹھ جاؤ دوست، میں نے سخت لہجے میں کہا. اگر ہم دونوں کی زندگی خطرے میں ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اس نے نفی میں سر ہلایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اچانک اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. میری آنکھوں میں یقیناً اس وقت صفاکی کی جھلک اسے نظر آئی ہوگی. اس کے رخساروں پر ہلکی سی زردی نظر آنے لگی. میرے دونوں ہاتھ میز کے نیچے تھے. تم اس وقت میرے چاقو کی نوک پر ہو. اگر یہ نوک تمہاری ران کے گوشت میں پیوست ہو گئی تو تم ایک لمحے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. اس چاقو کا بلیڈ زہر آلود ہے. وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت و جامد کھڑا رہا. میں نے کنکیوں سے اطراف کا جائزہ لیا. قریب کی میزیں اب بھی خالی تھیں اور نیم تاریک ماحول میرے لیے بے حد معاون ثابت ہو رہا تھا. بیٹھ جاؤ. وہ آہستہ آہستہ یوں بیٹھا جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. میرا چاقو والا ہاتھ حرکت میں آیا اور چاقو کی نوک اس کی ران پر کچھ اوپر ایک جگہ جم گئی. یہ ہال کا ایک نسبتاً تاریک گوشہ ہے. تم اسی طرح ساکت بیٹھے رہ جاؤ گے اور میں یہاں سے بہت دور جا چکا ہوں گا. تبھی کسی کو معلوم ہوگا کہ تم مر چکے ہو. تم شاید اس غلط فہمی میں اندر آ گئے تھے کہ تمہارے کسی ساتھی نے تمہیں اندر بلایا ہے. بہرحال میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم دہشت زدہ نہیں ہو، گویا تم ایک دلیر آدمی ہو. میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ابھی کچھ دن مرنا نہیں چاہتا. موت انسان کی خواہش سے بے نیاز ہوتی ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی. تب میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھی. میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. ایک شخص ہال میں داخل ہوا تھا اور وہ بائیں جانب کی ایک میز کی طرف جا رہا تھا. اس وقت میری طرف اس کی پشت تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دہشت زدہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ یقیناً یہ وہی آدمی ہے جس سے اسے اپنی زندگی کا خطرہ لاحق رہا ہوگا. گویا اب تم دونوں طرف سے موت کے نرغے میں ہو. تمہیں میرے پاس بیٹھے دیکھ لیا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا. اس نے تھوک نکلا. تمہارا نام کیا ہے؟ بادشاہ خان. میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں. اگرچہ تم میری زد میں ہو اور میں تمہیں آسانی سے ٹھکانے لگا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا.
اس کے بجائے میں تمہیں اپنا فرض پورا کر کے ان لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کا موقع دے دوں گا۔ تم جانتے ہو میرا فرض کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ میری موت۔ میں پاکٹ ماری نہیں، ایک جواری بھی تھا، اس لیے اتنا بڑا داؤ لگانا میری فطرت کے عین مطابق تھا۔ اب مجھے نتیجے کا انتظار تھا، جو بہرحال خاطر خواہ ہی نکلا۔ تم اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو، حالانکہ زندگی اور موت کے اس کھیل میں لوگ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زندگی اگر کسی کے کام آ جائے تو میں اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے آدمی ہو اور حالات نے تمہیں اس راہ پر ڈال دیا ہے، لیکن تمہارے ہم سفر قابل اعتماد نہیں ہے، وہ کام نکل جانے پر تمہیں بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ذمے کیا کام لگایا گیا تھا؟ کسی ویران جگہ پر تمہیں گھیر کر بے بس کرنا اور تم سے یہ اگلوانا کہ 6 لاکھ روپے کہاں ہیں۔ لیکن کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ نیلم تمہارے لیے اجنبی ہے۔ وہ تو میرے لیے اب بھی اجنبی ہے۔ گویا تمہیں کسی اور نے اس کام پر لگایا تھا۔ ہاں، کیا وہی شخص جو چند لمحے پہلے اس ریسٹورینٹ میں داخل ہوا ہے؟ بہت خوب، اور اس سارے کام کا معاوضہ تمہیں کیا ملتا؟ 25,000 روپے۔ اور اس رقم کی تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے ضرورت ہے؟ ہاں، میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس چاقو تو ہوگا؟ ہاں۔ اس کی حالت اب کسی معمول جیسی تھی، میں جو کہتا جا رہا تھا وہ اس پر بے چوچرا سر ہلاتا جا رہا تھا۔ کیا یہ تمہارا زندگی کا پہلا کام ہے؟ دوسرا۔ اگر میں پہلے کام میں ہاتھ نہ ڈالتا تو شاید دوسرے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اور حالات میں ایک دوسرے کو بے بس کرنے کی یہ جدوجہد بہت پرانی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے کام کے حوالے سے تمہیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہوگا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ٹھیک ہے بادشاہ خان، ہم یہاں سے نکلیں گے اور سیدھے منگوپی روڈ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ اس طرح تمہارا وہ نام نہاد آقا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ تم مجھے بہلا پھسلا کر کسی ویرانے کی طرف لے جا رہے ہو۔ اس طرح تمہیں بعد میں اپنی پوزیشن صاف کرنے میں آسانی رہے گی۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ شاید وہ ہمارا پیچھا کرے، مجھے زخمی کر دینا اور ان کی نظروں میں سرخرو ہو جانا۔ لیکن وہ 6 لاکھ، کہہ دینا کہ تشدد کے باوجود مجھ سے اگلوانے میں ناکام رہے ہو۔ اچھا، لیکن اس طرح وہ مطمئن نہیں ہوں گے، پھر شاید کسی اور کو تمہارے پیچھے لگا دیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ بات بہت بڑھ چکی ہے اور اس کا فیصلہ بہت دور جا کر کسی مقام پر ہوگا، لیکن تم میری فکر نہ کرو۔ نہ تو میری لاش پر کوئی رونے والا اس دنیا میں ہے اور نہ ہی زندگی میں کوئی میرے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھا ہے۔ فی الحال تمہاری پوزیشن صاف کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا، بل ادا کر کے ہم اٹھ گئے۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا تو وہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد ہال کے اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں وہ شخص بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا جیسے اس شخص کو جتانا چاہتا ہو کہ سب کچھ توقع کے مطابق ہو رہا ہے اور اسے بے فکر رہنا چاہیے۔ باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کنکھیوں سے ریسٹورینٹ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہی شخص دروازے سے نکل کر ایک بائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو منگوپی روڈ کی طرف چلنے کے لیے کہا اور دھیمی آواز میں بادشاہ خان سے باتیں کرنے لگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور در حقیقت ان کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو گویا تم نیلم کو نہیں جانتے؟ یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے نیلم کا حلیہ بتا دیا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں آتی ہیں مگر میں نے اس حلیے کی کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ بادشاہ خان، یہ ملک دشمن تنظیم ہے اور اس کے عزائم بے حد خطرناک ہیں۔ میں اس تنظیم کے پرخچ اڑا دینا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ اور اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ تمہارا یہ احسان صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ وطن عزیز پر بھی ہوگا۔ اس کے کارکنوں کا سراغ لگانے میں میری مدد کرو تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آج جمعرات ہے، اتوار کی رات 8 بجے میرے گھر آ جانا، میں تمہیں کچھ لوگوں کی تصویریں اور پتے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بغدادی میں واقع اپنے گھر کا پتہ مجھے ذہن نشین کروا دیا۔ ٹیکسی منگوپیر کی پہاڑیوں کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ سڑک پر ٹیکسی رکوائی اور کرایہ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے عقب میں دیکھا، دور دور تک سڑک خالی تھی اور موٹر سائیکل سوار کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بادشاہ خان کو ساتھ لے کر پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ معاملے کو حقیقت کا رنگ دینے اور صورتحال کو سنگین بنانے کے لیے بادشاہ خان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چاقو نکال لیا اور اس کی نوک میری پشت سے لگا دی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے مجھے ایک خاص سمت میں چلنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ یہ ڈرامے بازی محض اس لیے ہو رہی تھی کہ تعاقب میں آنے والا اگر اب بھی کہیں چھپ کر نگرانی کر رہا ہو تو مطمئن ہو جائے۔
مجھے یہ اعتراف کرنے میں قطعی پس و پیش نہیں تھا کہ نیلم کی تنظیم بےحد منظم اور طاقتور ہے۔ انہوں نے بادشاہ خان کو میرے انجر پنجر ڈھیلے کرنے پر ہی معمور نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا ایک آدمی بادشاہ خان کے تعاقب میں بھی لگا دیا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تعاقب کا وہ سلسلہ کہاں ختم ہوتا۔